پاکستان نے نومبر 2026 میں ایشین اوشیانا کمپیوٹنگ انڈسٹری آرگنائزیشن ڈیجیٹل سمٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اس موقع پر 24 رکن ممالک کے ٹیکنالوجی ماہر اور وفود پاکستان آئیں گے، جن میں آسٹریلیا، جاپان، چائنا، ملیشیا اور نیوزی لینڈ جیسے بڑے ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایشیا پیسیفک آئی سی ٹی الائنس کی میزبانی کے بعد یہ سب سے نمایاں پیش رفت ہے۔ ایسوسیو جو 1984 میں جاپان میں قائم ہوئی اور اس کا مقصد ڈیجیٹل تعاون، انوویشن اور خطے میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کو آگے بڑھانا ہے۔ ایشین اوشیانا کمپیوٹنگ انڈسٹری آرگنائزیشن ڈیجیٹل سمٹ ہر سال ایک مختلف رکن ملک میں منعقد کی جاتی ہے۔ ماضی قریب پر ہم اگر نظر ڈالیں تو رکن ممالک خطے میں آئی ٹی کے فروغ کے حوالے سے ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ 2022 میں آج سے 3 سال پہلے سنگاپور نے ڈیجیٹل ٹرسٹ کے موضوع پر سمٹ کروائی تھی۔ پھر 2023 میں ساؤتھ کوریا نے ڈیجیٹل ایشیا پر مبنی ایوارڈز آئی سی ٹی مباحثوں کی میزبانی کی تھی، جبکہ 2024 میں گزشتہ سال جاپان نے ڈیجیٹل ایکسپرٹیز گلوبل ایکسچینج پر توجہ دی، جبکہ 2025 میں اب تائیوان نے اے آئی شیپنگ ڈیجیٹل ایشیا کے موضوع پر ڈیجیٹل ٹیلنٹ اور سمارٹ گورننس پر کانفرنس منعقد کی۔ اب اگلے سال 2026 میں پاکستان سمٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جس میں 24 ممالک کے وفود شریک ہوں گے۔ حال ہی میں منعقدہ آئی ٹی سی این ایشیا میں ایشین اوشیانا کمپیوٹنگ انڈسٹریز آرگنائزیشن کے چیئرمین اسٹین سنگھ بھی موجود تھے اور ان سے ہماری میڈ ان پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی۔ جب ہم نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ We have a lot of belief in our slogan of Made in Pakistan. You are also representing Made in Pakistan in Malaysia and some other countries. So what is your experience regarding Made in Pakistan? I think Made in Pakistan is a brand that is not well known yet. I'll be very open and honest with you. Because if I in Malaysia, then if I need to source for something, Pakistan may not be in my top list. It could be in the list but not be the top list because it is an unknown gem. So I think one of the things that I would like to recommend and strongly suggest is that perhaps the authorities in the right way can look at policies to make it a bit more easy and palatable so they can do cross-border trades. And when you start to open the doors in those way, cut off all the bureaucracy and all the middle people in between and go directly like in some other countries, then Made in Pakistan will become relevant. So there's also the other perception issue. So we need to manage that as well. So I think Made in Pakistan is not really a problem, but it's not known beyond certainly. So we need to look at from that marketing perspective. آئی ٹی سی این جیسے مواقع پاکستانی آئی ٹی مارکیٹ کو اس وقت عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور آگے اس سیکٹر میں کیا پوٹینشیل ہے، اس کے بارے میں بھی اسٹین سنگھ کافی پر امید ہمیں نظر آئے۔ انہوں نے اس پر کیا کہا، یہ بھی آپ سن لیجیے۔ What do you think about the tech talent of Pakistan? Is there any difference among the Pakistani tech professionals or skill set of the big countries, big economies? But you know, when you look at tech, you have to look at so many different levels. In Pakistan, I think if I look at tech, I'm looking at three parameters. Parameter one is where all the big boys have done and they've gone beyond and they are doing business in overseas. Then you've got the middle tier, which are just about now, and there's a mixture of United C and the mixture of some of the companies which are trying to come up. But you also got the layer at the bottom, which is the tech startups and the students, for example. But in all these categories, I see there's a lot of cross-section involvement. There's also a lot of talk about how to bring that up. By the way, the startups are the bloodline of any country, because these are the people that will become the leaders of one day. اب یہاں پر یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس سال یعنی 2025 میں پاکستان کی آئی ٹی اور آئی سی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ $3.8 بلین تک پہنچ گئی ہیں، جو گزشتہ سال سے تقریباً 18% زیادہ ہیں۔ کمپیوٹر سروسز نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے، جبکہ ٹیلی کام ایکسپرٹس جمود کا شکار رہی ہیں۔ اگرچہ ہدف $4 بلین کا تھا، جو بہت مائنر سے فرق سے حاصل نہیں ہو سکا، تاہم یہ شعبہ اب مجموعی ایکسپورٹس کا تقریباً 10% بن چکا ہے۔ اس ترقی کے باوجود ٹیلنٹ کی کمی، ریگولیٹری رکاوٹیں اور عالمی سست روی چیلنجز ہیں۔ حکومت کا 2029 کے لیے جو ہدف ہے وہ $10 بلین کا ہے۔ یہ ہدف حاصل ہو سکے گا جو اس طرح کے ایونٹس ہیں وہ پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کا نمبر پاکستان میں کتنا اوپر جا سکتا ہے، اور اس وقت جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔